बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है नैब के हवाले से, और उसके खदोखाल आज बयान किए वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब ने और उनके हमराते फवाद चौधरी साहब ने। एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी बातें की हैं, जिसमें कहा गया है कि अब कंसल्टेशन जो है वो सदर पाकिस्तान करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और लीडर ऑफ दी अपोजिशन से। साथ साथ अगर ये मामला नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी होगी जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। फिर इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ब्रीफ की हैं। उसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लगता यह है कि नैब के जो इख्तियारात हैं वहाँ पे उनके काफ़ी हद तक पर काटे गए हैं। मिसाल के तौर पे कैबिनेट के डिसीजन हों, एक्निक के डिसीजन हों, दीगर हों, उसका नैब का दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से उनकी कुछ पावर में इजाफा किया गया है। लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी प्रोसिक्यूटर का जो ऑफिस है उसे हमने मजबूत किया है। तो अब इस ऑर्डिनेंस के जो खदोखाल सामने आए हैं उसकी क्या सूरत हाल होगी, अपोजिशन उसे किस तरह से लेगी, इसको चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात हो रही है। और क्या ये जो प्रोसेस कंसल्टेशन का वो शुरू कर दिया गया, तो इम्कान ये है कि शायद पहली जो मुद्दत है ऑर्डिनेंस की, यानी पहले 120 दिन के अंदर अंदर ही ये फैसला हो जाएगा, किसी नए नाम के ऊपर इत्तेफाक हो जाए। साथ साथ कहा यह गया है कि इस ऑर्डिनेंस को बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नाफिज कर दिया जाएगा। तो क्या उसकी नौबत आती है, किस तरीके से देख रहे हैं, इसकी जो कानूनी पोजीशन है उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की जो दरख्वास्त है एवन फील्ड से रिलेटेड, जिसके अंदर उन्होंने खासे इल्ज़ामात आयद किए हैं और कहा है कि जो उनके खिलाफ फैसले हुए हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एक पूरी एक बिसात थी जो बिछाई गई थी उनके खिलाफ, उनके वालिद के खिलाफ। उसके हवाले से भी कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बलूचिस्तान का मामला भी खासा संगीन हो गया है और जाम कमाल साहब अपने जो अराकीन हैं उनको मनाने में नाकाम हुए हैं और वज़रा ने इस्तीफ़े देने का जो 5 बजे की आज शाम डेडलाइन थी वो ख़त्म हुई है और अब उनकी जो काबीना के अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहाँ जो है सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है वो खासी संगीन है। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब। लेकिन सबसे पहले जो कानूनी मामलात हैं उस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरे साथ हैं साबिक अटॉर्नी जनरल मोहतरम जनाब इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, अब जो ऑर्डिनेंस के खदोखाल सामने आए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको काबिल एतराज़ लगती है और कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो पॉजिटिव हैं, जिस पे पहले अपोजिशन भी चाहती थी कि ये मामलात इसी जानिब आगे बढ़े? देखिए, इसमें ये जो गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है जी, उस पे जो नैब की बेजा इंटरफियरेंस अगर कोई हो सकती थी तो वो खत्म की गई है। वो तो अच्छी चीज है जी, क्योंकि गवर्नमेंट की वर्किंग में ये नहीं है नैब इंटरफियर कर सकता इस तरह से कि अगर उनकी कोई डिसीजन मेकिंग है और आप उस डिसीजन मेकिंग से एग्री नहीं करते तो आप लोगों के खिलाफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस बनाएं। तो वो तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। उसके बारे में तो पहले भी एक ऑर्डिनेंस आया था पीछे जो गालिबन खत्म हो गया था। चेयरमैन नैब का तो लग रहा है वही तरीका कार है कि कंसल्ट करेंगे सदर पाकिस्तान, लीडर ऑफ द अपोजिशन को और लीडर ऑफ द हाउस को। गालिबन आपकी बातों से तो यही लग रहा है। जी सर, ये पहले ये कंसल्ट करेंगे और अगर ये यहाँ से कोई कंसेंसस नहीं होता तो 12 लोगों की पार्लिमानी कमेटी होगी, 6 अपोजिशन की और 6 जो है वो हुकूमत की। फिर ये मामला वहाँ जाएगा और फिर उसके बाद शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और क्या है वो अब चीज़ें जो है वो फर्दर आती रहेंगी सामने। तो अब देखे ना, अगर वो आपस में कंसेंसस उनका नहीं हो सका तो फिर मामला पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है बिकॉज इसमें भी वो ऑपोजिशन के और सरकार के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद बराबर होगी जी। तो ये तो कोई इसमें कोई ऐसे को गलत बात नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी जो एक्सटेंडेबल वाला मामला है वो हमने हज़फ कर दिया है और साथ साथ ये है कि जब तक नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होता मौजूदा चेयरमैन के पास वही अथॉरिटी होगी जो चेयरमैन नैब के पास होती है। अब ये भी गलत चीज की है इन्होंने कि नॉन एक्सटेंडेबल जो है वो उसको भी हज़फ कर दिया है। इसका मतलब है कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने वो फिर चलता जाएगा इस तरह। तो उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या हुई, उसकी इंडिपेंडेंस फिर क्या हुई? तो ऐसा चेयरमैन तो होना ही नहीं चाहिए जो कि हर वक्त इंतजार में ही रह के किसी वक्त भी कोई दूसरा चेयरमैन आ सकता और मुझे जाना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह की चीज का मतलब है कि पाकिस्तान में अब आइंदा में हम जो जमहूरियत देख रहे हैं
وہ اس میں آپس میں لگتا ہے ان کا کوئی مشاورت کا عمل جو ہے وہ اس کو ختم کر رہے ہیں یہ، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ بس جس طرح وہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جو پتنگ لوٹتا تھا تو وہ لوٹ کے تو بھاگ جاتا تھا اپنی پتنگ کو لے کے، تو اب یہ اسی طرح کی چیزیں یہ ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے اس لیول پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ ہمارے پاس ایک لیڈرشپ ہے جہاں پہ کہ ایک بہت بڑے اسپورٹس مین جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح کی چیز کی جائے جس میں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا عنصر ہی نظر نہ آئے. عرفان صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوٹر جنرل کا جو آفس ہے اب اس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، وہ اب جو ہے ریسپانسبل بھی ہوں گے اور انہی کے تھرو جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. پہلے ویک تھا یہ آفس. یہ کبھی بھی ویک نہیں تھا. وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے پروسیکیوٹر جنرل شیل ہولڈ انڈیپینڈنٹ آفس. تو ویک بالکل نہیں تھا، بلکہ پروسیکیوٹر جنرل کو تو پہلے بھی اختیار تھا کہ وہ آج بھی اختیار ہے کہ وہ اگر ریفرنس جو چیئرمین نیب فائل کرتے ہیں وہ اس کو واپس لے لیں. تو پروسیکیوٹر جنرل تو بذات خود چیک ہیں ان پہ، چیئرمین نیب پہ. تو اگر اس سے زیادہ اور مضبوط کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین کو پھر کمزور کر رہے ہیں. جی ابراہیم خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 7 اکتوبر یا 8 اکتوبر 2021 اچانک سے نہیں آ گئی. 3 سال سے اوپر آپ کو پتا تھا کہ یہ اس ڈیٹ کے اوپر چیئرمین نیب نے چلے جانا ہے. تو سارا کام اب کر رہے ہیں، 3 سال تک کدھر تھے آپ؟ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، 3 سال تک ہم یہیں پہ ہی تھے. ایشو یہ ہے کہ بدقسمتی سمجھ لیں ہمارے ملک کی، قوم کی، کہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آئے ہیں جن کے اوپر مقصد ہے کہ لسٹ آف لانگ ٹرائلز چل رہے ہیں، کوئی نیب میں، کوئی عدالت میں، کچھ کہاں. اب اگر آپ لیگلی اس کو پارٹ اینڈ پارسل آف دا ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو دیٹ مینز کہ وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے انہوں نے چلنا ہے، جبکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کنسنسس ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے، جب وہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ پارلیمانی پارٹی کے 12 ممبران یا 6 ممبران آئیں گے، تو 6 ممبران جب آئیں گے تو اس میں معاملات حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ لوگ ہوں گے. مقصد تمام پارٹیوں کی طرف سے وہ بھی سب اپوزیشن کی طرف سے دینا ہے، وہ اکیلے تو نہیں، نون لیگ کا نام تو وہ نہیں دے سکتے. نہیں، وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جو ایک کسی کے ہاتھ میں آ جائے کوئی چیز تو پھر وہ اس کو اپنی ایڈوانٹیج کے لیے بدقسمتی سے یوز کرتے ہیں. یہ ایک روایت رہی ہے بڑی بری. پھر الیکشن کمیشن کے جو کمشنر تھا اس کی تقرری میں کیوں کنسلٹ کیا شہباز شریف صاحب سے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، الیکشن کمیشن کا تو ایز سچ اس میں کیونکہ نیب والا ایشو از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. وہ کہتے ہیں جی نیب ان کے کہنے پہ یہ کر رہی ہے، نیب ان کے کہنے پہ وہ کر رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے، آپ دیکھیں نا، وہ انہوں نے اپنے جو فیصلے دیے ہیں تو وہ ہماری طرف سے یہ آیا ہے کہ یار یہ جو ہے بیسیکلی از ریپرزینٹنگ نام تو آپ ہی نے دیا تھا. سر دیکھیں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی یہ سسٹم ان پلیس ہو جس میں کہ یونینمس ڈیسیژن آئے سب پارٹیز کی طرف سے مل کے. سر سسٹم ان پلیس تو اس وقت ہوگا جب پرسنالٹی کے گرد نہیں ہوگا. آپ تو کہتے ہیں اسی کو کنٹینیو کر دیں. اگر سسٹم ان پلیس ہوتا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی. دیکھیں نا، سسٹم اور چیز ہے، پرسنالٹیز اور چیز ہیں. اگر سسٹم مضبوط ہو، پرسنالٹیز بھی اس میں آ کے سسٹم سے باہر نکل کے کام نہ کر سکیں. اگر سسٹم مضبوط ہو، یہاں پہ سب سے بڑا المیہ ہی ہمارے ملک کا یہ ہے کہ سسٹم ہی مضبوط نہیں ہے. 3 سال میں آپ سسٹم مضبوط کرنے میں ناکام رہے. سر 3 سال میں کیا، اگلے 10 سال آپ اور اٹھا لیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے معاملات میں کہہ رہا ہوں چلائے جا رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے. نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے. وہ علاج ہے جو معاذ تنگ لے کے آیا تھا. اس لیول پہ جا کے آپ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے واچ کریں گے، اور اس لیول پہ جا کے آپ اکراس دی بورڈ معاملات کو، نیشنل انٹرسٹ کو سپریم جب تک نہیں کریں گے، پھر یہ ذاتی مفادات کی جنگ میں جو بھی آئے گا اپنے وقتی مفادات اٹھائے گا اور باقی سارے اس کے اوپر میں آگے بات کروں گا. جی آغا صاحب، ابراہیم صاحب کہتے ہیں. نہیں جی بالکل نہیں، میں ابراہیم صاحب سے اتفاق قطعاً نہیں کرتا. ابراہیم صاحب بڑے بولڈ اور بڑے اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے سچ کہا کہ 3 سالوں میں کیا 10 سالوں میں اور بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن
آپ نے 70 سالوں میں نہیں کیا تو ہم 3 مقصد ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے I'm sorry آپ کو بالکل آپ مجھے بالکل کارنر کر رہے تھے, میں نے اس کو ذرا کارنر کرتا, میں کبھی نہیں کارنر کروں گا آپ کو. آپ کی پارٹی کارنر ہو چکی ہے, آپ کی حکومت کارنر ہو چکی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین سولوشن آج بھی پولیٹیکل پارٹیز دے سکتی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو انجینئرنگ, سیاسی انجینئرنگ کے طور پہ نہ آئیں. آپ اس ملک کی ہسٹری دیکھیں, جس طرح میرے بھائی ابراہیم بھائی نے کہا 70 سالوں میں جناب آصف علی زرداری صاحب وہ واحد شخص ہے جنہوں نے 5 سال کا ٹرن پورا کر کے ایک پٹری پر ٹرین کو چڑھایا ہے, اور اب وہ جب چلے گی اور اس کا تسلسل چل پڑا تھا, آپ نے اس پہ میاں محمد نواز شریف کے ٹائم پہ آ کے پھر بیریئر لگا دیا, پھر آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک نئی ٹیم اتار دی. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قسم کے آپ کام کریں گے آپ کا ملک اسی طرح بور میں پھنستا رہے گا, ہر چیز ہر ایشو میں سے. اب یہ پولیٹیکل لوگوں کی بات ہے کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ اس سارے نظام کو, اور جس سیٹ پہ یا جس پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں آپ نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. اگر لیڈر آف اپوزیشن کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو یہ سارا نظام چیلنج ہوتا ہے, یہ سارا پروسیس چیلنج ہوتا ہے, یہ سارا آپ کا جو پارلیمانی نظام ہے یہ سارا آپ اس کو کلیپس کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو, میں فواد والی بات کو اس کو کیا ڈسکس کرنا, میں تھوڑی سی آپ کو ایک وضاحت کر دوں. اگر آپ اسی طرح ہر ایشو پہ فردر آپ نے اس میں پھنسنا ہے اور آپ اس طرح کے غلط فیصلے کریں گے, پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہی ہاؤس ہے, مسائل کا حل آپ کو ریویو کرنا پڑیں گے. اپنی یہ ہٹ درمی آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا, آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کا احترام کرنا چاہیے. الزامات ابراہیم صاحب پر میں جتنے مرضی لگا لوں, لیکن ابراہیم صاحب اس کو ایک فورم موجود ہے, وہ وہاں پر جا کے آپ آج دن تک 3 سال آپ کو ہو گئے چور بول کے کسی ایک بندے کو, کوئی ایک جگہ چور تو ثابت کرو. اس سے زیادہ کئی الزامات آپ لوگوں پر اقتدار میں جو پارٹی بیٹھی ہے ان لوگوں پر آ چکے ہیں. کوئی ایک ڈیسیجن, کوئی ایک ثبوت, کوئی ایک ریفرنس, کوئی ایک چیز ایسی لے کے آئیں ٹوس کہ عوام بھی دیکھیں. آپ کے خلاف جو چیزیں ہونے جا رہی تھی وہ آپ نے آرڈیننس میں صاحب جو چیزیں ہم کہہ رہے تھے آج ان تمام باتوں کو ہماری کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ نیب کا کالا قانون ہے, یہ اس ملک کو نہیں چلنے دے گا. جناب آصف علی زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ملک اور معیشت چلانی ہے تو نیب کو بند کرنا پڑے گا, اس طرح نہیں چلے گا. اب آپ وہی آصف علی زرداری صاحب والی بات پر آ گئے, وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ساری آج آپ نے کر دی. بیوروکریسی کے لیے خوشخبریاں ہیں. عفنان صاحب, نیب آرڈیننس مسلم لیگ نون کہتی تھی یہ آئے گا ہم چیلنج کریں گے کورٹ میں, تو اب کیا, اب تو آ گئی ہے سارے معاملات, اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اس معاملے پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ہم جو انہوں نے کام کیا ہے جس کے اندر یہ بنیادی طور پہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ جو بھی نیب چیئرمین ہے وہ کنٹینیو کریں انڈیفینیٹلی, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر ایگری جو ابھی آپ کی میں نے عرفان قادر صاحب کی اور آپ کی جو بات سنی ہے اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کے اندر, اور ان کی مجبوری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جہاں چینی کا اسکینڈل ہے, آٹے کا اسکینڈل ہے, رنگ روڈ اسکینڈل ہے, فارماسیوٹیکل کا اسکینڈل ہے, توشہ خانہ پہ جو ہے وہ ڈاکہ مارا گیا ہے, تو اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب چیئرمین کسی کا باہر کا آنے دیں گے؟ ان کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا بندہ آ گیا جو امپارشل ہوا, جس کی کوئی ویڈیو نہ آئی, تو وہ تو ان کے خلاف ریفرنسز بنا دے گا. تو ان کا آلریڈی جو کرپشن کا نیریٹو ہے وہ اس کا جنازہ آلریڈی نکل چکا ہے, تو مزید جو آخری کیل ہوگا وہ یہی ہوگا. تو اس لیے اب یہ آخری اپنی ٹرائیاں مار رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو کنٹینیو کر لیں, یہ جو پچھلے 3-4 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اور جو میرے بھائی نے بھی کہا کہ جی لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, تو عمران خان کے اوپر ہیلی کاپٹر کیس ہے, معلم جبا کیس ہے, اور BRT پشاور کیس ہے, اور عمران خان کے اوپر PTV حملہ کیس ہے جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور اس کے علاوہ پینڈورا لیکس کے اندر عمران خان صاحب کے کزن فخر الدین برکی جو 2 دمان پار پہ رہتے ہیں ان کا نام بھی آ گیا ہے. میری گزارش سن لینا, ان دونوں, ان کی 2 کمپنیاں بھی آ گئی ہیں. تو اب اگر تو معیار یہ ہے کہ کوئی نیب کا کیس نہ ہو, کوئی الزام نہ ہو, کسی قسم کا ملزم نہ ہو, اس سے نہیں لے سکتے تو کنسلٹیشن, تو پھر تو عمران خان صاحب سے بھی کنسلٹیشن نہیں لی جا سکتی اگر دلیل یہی ہے. کیونکہ ہم سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کے اسٹیک ہیں نیب کے اندر تو وہ عمران خان کے اپنے ہیں,
کیونکہ ان کا سروائیول نہیں ہے اس کے بغیر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انفارچونیٹ ایک کیا کہتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ آرڈیننسز لے کے آئے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو. ای وی ایم پہ آرڈیننس لائے ناکام ہو گئے. تو اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر عفنان صاحب، اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کورٹ میں یہ جو آرڈیننس لائے. بالکل ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور ہم یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی قانون اپنا کام ہے حکومت کے، ان کو ہم جہاں جہاں ہم روک سکتے روکیں گے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کہتے ہیں ابراہیم بھائی بہت اچھے آدمی ہیں اور ہمارے بہت سارے ٹاک شوز بھی ہم نے کیے. مجھے بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے یہ ماؤ زے تونگ والی بات کی اور نیشنل انٹرسٹ والی کہانی سنائی. یہ سارا پاکستان پچھلے 74 سال سے سن رہا ہے. یہ 74 سال سے ماؤ زے تونگ والا ہی جو نیشنل انٹرسٹ والا ہی ملک کا عظیم تر مفاد ہی چل رہا ہے. یہ جو ہماری حکومتوں کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں ملک کے عظیم تر مفاد میں ہوئی تھیں، مگر جنہوں نے سازشیں کی ان کے پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں. ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے یہ جائیدادیں بنائی کیسے ہیں. تو یہ باتیں کہہ دینا جی ماؤ زے تونگ والا نظام، پہلے نیشنل انٹرسٹ والوں کو تو جا کے پکڑیں کہ وہ کرتے کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. نیشنل انٹرسٹ کے بعد آپ کسی کو کہیے گا نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ ہر ایک نے نیشنل انٹرسٹ کی جو چھری کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. یہ ڈاکٹر عفنان صاحب. ڈاکٹر عفنان صاحب سے پہلے میں تھوڑا سا آغا صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک کوڑی بھی ثابت ہوئی. اب آپ کے سامنے ہے یسر رضا گیلانی کو جس وقت ڈسکوالیفائی کیا گیا، کس بیس پہ کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان کی عوام کا $60 ملین جو تھا وہ سوئس بینکس میں پڑا تھا. انہوں نے کہا یار خط لکھو اپنے پیسے لو. خط نہیں لکھا کیونکہ وہ پیسے ڈائریکٹلی زرداری صاحب کی جیب میں ڈالنے تھے. اب کہتے ہیں یہ غلط بات اب دیکھیں غلط بات دیکھیں غلط بات. ابراہیم بھائی اگر فوٹو نے نہیں ثابت کیا تو آپ کم سے کم نہ کریں، یا تو آپ ایویڈنس کریں. وڈرا کس نے کیے وہ پیسے؟ نہیں دیکھیں پھر وہی بات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا کہہ رہا ہے کہ کیبنٹ کے کسی ایشو پہ آپ بات نہیں کر سکتے، کیبنٹ کے کسی کیبنٹ پہ جو بھی. ہاں تو وہ بھی ایک کیبنٹ ہے، وہ بھی ایک کیا نام گورنمنٹ ہے. آپ کی باری آ جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی کہ آپ اس کو بھیجیں. پھر میں آپ کو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کو ڈینائی کر کے قوم کا $60 ملین. اب مجھے بتائیں جہاں پر یہ مائنڈ جو ہے وہ کرمنلٹی کے دیکھیں نہیں دیکھیں میں تو فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو چور نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پیسے لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کورٹ نے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ خط لکھو اور پیسے منگواؤ واپس. نہیں منگوائے. کس کے انٹرسٹ میں منگوائے؟ کس کے پیسے منگوائے؟ پاکستان کے. کیونکہ وہاں پہ اس کا کلیمنٹ جو تھا وہ بیسیکلی انہوں نے کہا کلیئرلی، انہوں نے کہہ دیا تھا سوئس بینک نے کہ یہ سوئس گورنمنٹ نے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ اس کو لے جائیں. اچھا وہ اس کا ٹریل نکالے. قومی مفاد والی بات عفنان صاحب نے کی جی، قومی مفاد کے نام. میں اس طرف آ جاؤں. قومی مفاد کی بات جب آ رہی ہے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. قومی مفاد کوئی میرے سوچ کے مطابق نہیں ہے. اس کا ایک قومی مفاد جو ہے وہ قومی مفاد کے نام کے اوپر ملک کو لوٹا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو کس نے نہیں، انہوں نے تو جب مقصد اپنی یہ 70 سالہ ہسٹری بتا رہے ہیں نا، یہ تو 50 سال والے ہیں. میں تو 70 سال والوں کی مقصد ہے کہ 35 اور 70 50 والے ہیں نا. یہ میں تو ان سے بات کر رہا ہوں اس پہ اکراس دی بورڈ چلے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ پک اینڈ چوز کریں. اس میں جو بھی چلے گا یار. گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ چلے نا، ہمت کریں. آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ سسٹم کیوں نہیں. پھر مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاک شوز میں انہوں نے حکومت چلانی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا اور ٹاک شو میں انہوں نے حکومت چلانی ہے. سوشل میڈیا اور حکومت اس طرح نہیں کرتی. میں 3 سالوں میں نے آپ سے کہا کوئی 1 روپیہ آپ ثابت کریں. آگے چلے نا آپ. ہم سر میں کہہ رہا ہوں نا، اچھا ہم تینوں بیٹھے ہوں نا، ہم تینوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کنڈیم کریں جو کچھ ہماری حکومت کے خلاف کیا گیا ہے اس کو آپ کنڈیم کریں. جمہوری حکومت کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ غلط ہے. جمہوری حکومت بھی تو ووٹ لے کے آئے تھے نا. کون سی جمہوری حکومت تھی کہ 5 بجے ختم ہوئے اپنا پولنگ اور 11 بجے رات کو کہہ رہا ہے مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے؟ یا خدا پھر وہ آپ کو بولیں گے یہ کون سی جمہوری حکومت ہے کہ شام 5 بجے کے بعد میں نے ماؤ زے تونگ کی بات کی ہے نا، میں ان کو چیلنج نہیں کرتا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. آئی بیگ دیم آن بہاف آف دا پیپل آف پاکستان کہ آؤ ملتے ہیں. ہم 3 ہی سے شروع کرتے ہیں. ارے ملتے تو آپ نہیں، آپ نے کہا لیڈر آف اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. کس طرح آپ کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے؟ آپ دیکھیں ایپل اینڈ اورنجز کو میکس نہ کریں. ہم تینوں کی بات کریں.
हम तीनों की बात कर रहे हैं। बात ये इकट्ठा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास मैंडेट है। और सेनेटर साहब, फिर वही बात करें यार, सेनेटर साहब और मैं एक बात पे कमिटमेंट करते हैं। आपके पास इतना मैंडेट है कि आप फवाद चौधरी वाला स्टेटमेंट आप चलो अब ये फवाद अब बात कहते हैं कि फवाद का स्टेटमेंट गलत है। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आए हम तीन मिलके टॉक शो में तीनों मेंबर है बात करनी है आपने, हम तीनों मेंबर है ना पार्लियामेंट के, आए हम तीनों मिलके ये मूव करते हैं कैपिटल पनिशमेंट ऑन द प्रूवन करप्शन, कि जिसके ऊपर कानून में अदालत में साबित हो जाए उस पर सजाए मौत का कानून लाया जाए। और मैं इनके साथ करता हूँ। परवेज मुशर्रफ से शुरू करेंगे, परवेज मुशर्रफ से शुरू करेंगे। सर पूरे पाक जब शुरू करो, मैं कब कह रहा हूँ किससे शुरू करो, किससे कानून तो बना दो, कानून तो आओ कानून बनाते हैं। मेरा एक सवाल है, कानून बनाते हैं, ऑलरेडी कानून है, फैसला आया हुआ है, मानते ही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, फैसले को जो आया है वो अब सही फैसला है। कौन से फैसले? परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। सर परवेज मुशर्रफ, मैं तो कह रहा हूँ कानून तो बनाओ, आपके पास अरे यार फैसला आ गया है, कह रहे हैं कि जी कानून बनाए, फैसले के बाद कौन सा कानून बनाया जाता है? मुल्क की 99% जो स्विस अकाउंट है परवेज मुशर्रफ के, वो कह रहे हैं ऑटोमेटिकली परवेज मुशर्रफ साहब के अकाउंट है, स्विस अकाउंट है परवेज मुशर्रफ के, न्यूज में आई है खबर। 22 करोड़ की मुस्तकबिल का और उनके आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल का, जिन्होंने 74 साल हुकूमत की है उनकी आप बात कर रहे थे ना। हाफिज साहब यहाँ टॉक शो में बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो ये तो दिल की गहराई में आप एक दफा कंडेम तो करें कि हाँ यार फवाद चौधरी साहब वाली बात को तो कंडेम करें कि ये जो कह रहे हैं कि जी क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बात नहीं होगी। सर मैं देखें बात आप मुझे किस तरह मेरे उस पर डाल सकते हैं, मैं पर्सनली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस चीज को कि एक बंदे के खिलाफ। देखें इमरान वो कहते हैं अच्छा फवाद चौधरी के मौकिफ के हामी है। मैं आपको बता रहा हूं मैंने अपना स्टार्ट जो लिया है मूव करेंगे। अब मेरी बात देखिए मुल्क के इन्होंने कहा इमरान खान आपने पार्टनरशिप शुरू होने से पहले तोड़ दी। इन्होंने क्या कहा कि इमरान खान के खिलाफ वो BRT का है, फलां है फलां है फलां। भाई किस अदालत में है, कौन से महकमे में? वो उधर ही है ना जहाँ वो कह रहे हैं कि आपने बिठा रखा है, फाइलें बंद कर रखी हैं। आपको नहीं पता कहाँ है वो वाला? ठीक नहीं, फॉरेन फंडिंग केस कहाँ पर है आपको नहीं पता? वो वाला ठीक नहीं है। किधर है बताएं, मुझे बताएं। अच्छा इनको बताएं, आपको नहीं पता फॉरेन फंडिंग केस? इलेक्शन कमीशन जी, फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। हाँ तो वो उसका आए ना सामने, उसको कौन फेस नहीं कर रहा? उसको बोले किसने लिया हुआ है इसको बताएं। चले वक्फा ले ले, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आगर रफीउल्लाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं जी स्टेप डाउन करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन को हटाएं। आपको ये अपील करती है चीज की शहबाज शरीफ को हटाएं, हालांकि आपकी पार्टी के तो नहीं। नहीं बिल्कुल हम इस चीज के लिए तैयार भी हैं। ये लीडर ऑफ हाउस को स्टेप डाउन करें। और मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ कि नून लीग की मैं गारंटी लेता हूँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो जब मुल्क की इस मुसीबत से जान छूटेगी, खुदाई कसम वो हर चीज के लिए मियां नवाज शरीफ तैयार हो जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपकी पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में इमरान खान साहब भी है और शहबाज शरीफ भी है। देखिए मुल्क की जान छूट रही है ना, इनको मुल्क की जान मुसीबत से छूट रही है तो लोग तो हमें ही दुआएं देंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा करे तो सही ना। इनसे जान छुड़वाने की हिम्मत। सिंध वाले देखें, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाई इलेक्शन सारे जीते। सिंध में हमने पिछली मरतबा से मैंडेट ज्यादा लिया। आपको दावत देता हूं, अब यही जमहूरियत चाहते हैं। तो सही ना, लेकिन फिर बात ये है कि आप सिंध का देखें, आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे हल्के के लोग। देखें आप ये इब्राहिम साहब ये आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप अपने हल्के में क्या करके आए। मेरे हल्के के लोगों ने मुझे वोट दिए, सिंध के लोगों ने हमें वोट दिए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ये बात करें कि सिंध सिंधियों से आबाद है, सिंधियों ने वोट दिया तो हम वहां पर बैठे। ये बात गलत। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेप डाउन कर रहे हैं, लेकिन आप ये नालायक लीडर ऑफ हाउस को स्टेप डाउन करवाएं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ऑन एयर कि मियां नवाज शरीफ इस चीज पे एग्री हो जाएंगे। डॉक्टर अफरान साहब ये जो मुतालबा कहते हैं जी पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा भी तो उन्होंने छोड़ा, वो छोड़े हटे किसी और को बना दें, करेंगे हम मीनिंगफुल कंसल्टेशन उनके साथ? सिंपल सी बात। इतना इसको सीरियस लिया? ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका, हर काम का कोई तरीका होता है ना। मतलब कि एक इन्होंने असूल वादे किया कि जी नैब के केसेस हैं और ये है और वो है। मैंने बता दिया नैब के केसेस इमरान खान के ऊपर भी हैं
اس کے اوپر بہت سیریس آرٹیکل 6 کا پی ٹی وی والا حملہ کیس ہے. اگر اصول یہ ہے تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس پہلے جائے گا اور اس کے بعد جائے گا لیڈر آف دا اپوزیشن. وہاں پہ چلے جائیں. میں گزارش تو سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک اصول بنایا ہے نا, میں اس اصول کے تحت آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس اصول کے تحت عمران خان سے بھی کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی. آپ اپنا اصول ٹھیک کر لیں. آپ اصول یہ بنائیں کہ عمران خان جو مرضی کرے اس کو معاف ہے, لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن کے خلاف وہ ملزم بھی نہیں ہو سکتا. آپ کا اصول یہ ہے بیسیکلی, آپ چاہتے بھی یہی ہیں. تو اس طرح تو معاملات نہیں چلائے جا سکتے نا کسی بھی ملک کے. نہیں, اکراس دا بورڈ تو ہو نہیں سکتا. اکراس دا بورڈ میں تو جن لوگوں کے نام پنڈورا باکس میں آئے ان کو کیا اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا ٹل جب تک جو ہے نا وہ یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی؟ گورنمنٹ انویسٹیگیشن کر رہی ہے, آپ کے منسٹرز علیحدہ ہوں. دیکھیں ان کا نام آیا ہے, انویسٹیگیشن خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ان پہ کریں, ٹھیک ہے نا. جب تک وہ اپنا اب یہ پنڈورا ایک منٹ نہیں بات دیکھیں, جو حقائق ہیں اس کو ماننا چاہیے. مورلی اس کا پرنسپل جو ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. شوکت ترین صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی. دیکھیں اگر ان کے اوپر وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میری اپنی فرض کریں ہے نہیں, جو کہ نہیں ہے میری, آپ بھی ان کی جاب میں بتا رہا ہوں کہ میری ہے. اگر وہ میری وہاں پہ کمپنی اور ڈکلیئرڈ ہے, اگر وہ کمپنی ڈکلیئرڈ ہے میرے ایف بی آر کے ساتھ تو اٹس لیگل. لیکن ابھی تحقیقات شروع ہوئی ہے نا, تحقیقات ہونے دیں. جب تک تحقیقات آپ جلدی مکمل کریں, بیٹ آؤٹ کر کے ان کو 10 دن میں 15 دن میں فارغ کر دیں. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر آپ ان کو فارغ کیسے کر دیں؟ وہ تو ایف بی آر کے ہر چیز آن ریکارڈ ہے. تو پھر اگر ان میں سے جن لوگوں کی نہیں ہوگی, اب اس کے لیے کوئی نئی انویسٹیگیشن انہوں نے کوئی لیگل کام کیا ہے یا نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ وہ ایکنالجڈ ہے, اس میں انہوں نے اس کو ظاہر کیا ہوا ہے. تو فیصلہ ہونا ہے نا, اس کا فیصلہ تو تحقیقات میں ہونا ہے. شوکت ترین صاحب, مونی سلائی صاحب, تحقیقات وہ ہوتی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ, یہ جو عہدیدار آپ کی حکومت میں بیٹھے ہیں. پھر عمران خان صاحب جو کہتے تھے کسی پہ الزام لگے صاف ہو کے آؤ, وہ کیبنٹ کے اجلاس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس کا بڑا لاجیکل آنسر دے رہا ہوں. اس کا صرف یہ ہے کہ جن کی ڈکلیئرڈ ہے وہ ان کا پروسیس ہو, ان کو استعفوں کی ضرورت نہیں ہے. جن کی ڈکلیئرڈ نہیں ہے ایف بی آر کے ساتھ, ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے جب تک وہ کلیئر نہیں کرتے. تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو سب کہیں گے سر ایف بی آر آپ کو 2 منٹ میں بتا دے گا. ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے سر, ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. کہتے ہیں جی جنہوں نے انویسٹیگیشن کی انہوں نے بتایا فیصل واڈا صاحب کی, مونی سلائی صاحب کی یہ ڈکلیئر نہیں ہے. کوئی بھی ہو, میں عام اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں نا, جن کی ڈکلیئرڈ ہے. فیصل واڈا تو ویسے بھی کوئی اپنا منسٹر تو نہیں ہے, سینیٹر تو ہے نا آپ کے. سینیٹر تو ہے, سینیٹر ہے نا جی. تو سینیٹر ہے نا, سینیٹر سے سینیٹ کوئی ایز کوئی آفس تو ہولڈ نہیں کر رہا. جو بل پاس کرنے قانون سازی کرنی ہے, قانون پاس کرنا ہے. وہ یہاں پر دیکھیں کتنا دورہ معیار ہے. ڈاکٹر عثمان کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ آدمی سینیٹر بن سکتا ہے, وہ وزیر نہیں بن سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنا سینیٹر بنا ہے نا, تو سب کے لیے قانون ایک ہے. اگر اس کی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے, باقیوں کی ثابت نہیں ہوگی, باقیوں پہ الزام لگا دو, اس سے بات نہیں ہو سکتی. ان کی ثابت ہوگی تو دیکھیں الزام, یہ بات اب وہ بات آ گئی جو آپ پہلے کہ جی شہباز شریف صاحب پہ الزام ہے. اب جو الزام اگر ان پہ ہے, الزام سے ثابت, ان کے تو کیسز چل رہے ہیں, شہباز شریف کے نیب میں چل رہے ہیں, ان کے پنڈورا باکس ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے اگر سب جی آئی ٹی بنائیں پنڈورا پہ یا تحقیقات کریں, اس طریقے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح ہم تو اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ جب پاناما یا اس طرح کی چیزیں آئی تھی تو بھی کہا گیا تھا کہ کوئی درخواست لاؤ, میں سننے کے لیے تیار ہوں. مختلف اداروں میں جی آئی ٹیز, کچھ آذر سروس, غیر ریٹائرڈ لوگ, کسی طرح کی بھی کوئی جی آئی ٹی بنا دینی چاہیے. لیکن یہ دیکھیں ایک نہیں دو پاکستان ہے, یہاں پر دورہ معیار ہے. ابھی بھی جو آرڈیننس آیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے, کیونکہ اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن بات وہی ہوئی جو آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ ریاست اس طریقے سے نہیں چلتی. آپ جس طریقے سے ریاست چلا رہے ہو نا, یہ جس میں بزنس مین بھی ڈرے, جس میں انویسٹر بھی ڈرے, جس میں بیوروکریٹ بھی ڈرے, صرف وہ لوگ
جن کو پتا ہو کہ گوٹے اور کٹپتلیاں کس طرح چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور حال یہی ہوگا کہ جن خالوں کی باقی پورا پاکستان مرتا ہے مر جائے، بس یہ 3 طبقے بچ جائیں، یہ جن کو گنوایا ہے بیوروکریٹ اور سیاستدان، اور تیسرا کون سا گنوایا تھا مجھے تو نام ہی بھول گیا، کہ ان تینوں کو بس پاکستان میں باقی سارے جو جائیں مقصد ہے پاکستان سے۔ عفنان صاحب، پنڈورا باکس مسلم لیگ نون کا اسٹانس کیسی ہونی چاہیے تحقیقات؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اصول وضع کیے تھے پاناما پیپرز کے لیے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم خود کہاں سے انکوائری کرے گا، اس کا اپنا نام آ گیا اور لوگوں کے نام آگے۔ اب یہی بات جو ہے اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب پہ بھی ہوتی ہے۔ ان کے فرنٹ مین فخر الدین برکی صاحب جو ان کے کزن بھی ہیں، اور ان کے جو ایڈریس بھی سیم ہے، ایڈریس بھی بولا آدھا کلومیٹر وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، نہیں وہ تو عمران خان صاحب تو یہی کہیں گے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کے فرنٹ مین۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں کہ نہیں؟ چور تھوڑی بولے گا میں نے چوری کی، تلاشی دیں اگر چوری نہیں کی، یہی بولتے تھے نا یہ لوگ، تلاشی توشہ خانہ میں نہیں دے رہے، اس میں خرم صاحب کہہ رہے تھے توشہ خانہ کی تلاشی دے دیں، توشہ خانہ کی تلاشی بھی نہیں دے رہے ابراہیم صاحب۔ اچھا ابراہیم بھائی یہ بتائیں، میں یہ بات کی اچھا ابراہیم بھائی 2012 میں آپ دونوں مل کے صرف یہ بتائیں کہ گھڑی کا حساب دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ گھڑی کا کیا چکر ہے یار؟ گھڑی کا دو، گھڑے کا دو، ہر چیز کا دو، میں کب کہہ رہا ہوں؟ تو یہ تو آپ دو گے نا، گھڑی تو آپ توشہ خانہ کا حساب تلاشی سر ہر چیز ڈاکہ کس نے مارا؟ میں بتاؤں کسی میں نے پارلیمنٹ میں کوشچن ڈالا، یہ جواب نہیں دے رہے، انہوں نے جواب کیا دیا سنے، بولا جی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے سربراہ ناراض ہوتے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ ان کا نام نہ بتائیں، یہ آپ یہ بتائیں جو تحائف آپ کو ملے کیا آپ نے مالیت کتنے کی تھی اور کتنے میں آپ نے رکھے؟ آپ نے کتنے میں رکھے یا کیا؟ دیکھیں توشہ خانہ کا ایک قانون ہے، جو چیز آپ نے ان کیمرہ بریفنگ دکھائی ہے آپ توشہ خانہ میں جمع کروائیں، اس کی سرٹن پرسنٹیج وہ جو ریفرنس وہ لے کے جائیں تو ان پہ ریفرنس آپ لے کے جائیں تو وہ بنے ہیں کہ آپ نے ٹکا بھی نہیں بھرا اور چیزیں پتا ہے، یہ کس کو پتا ہے؟ اس کے بعد وہ ہار جمع کروا دیا واپس، وہ بھائی یہ کس کو پتا ہے؟ وہ الزامات ہیں جو آپ لگا رہے ہیں، ہم آپ سے آج پوچھ رہے ہیں، ہم آپ سے اگر تلاشی دے دینا توشہ خانے میں اسی کی رقم اگر لے کے اس کا پورشن بھرنا تھا یہ بھر دیتے تھے، ہم نے پیسے دے کے لیے ہیں، تلاشی دے تلاشی۔ اچھا چلے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو۔ ویلکم بیک ناظرین، لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ ڈاکٹر عفنان صاحب، مریم صاحبہ چلی گئی ہیں ایون فیلڈ کیس میں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، نئے ایویڈنس، یہ سب باتیں تو پہلے کی تھی، اس وقت پہ جانا کیوں؟ دیکھیں وہ ایک تو لائر ان کا چینج ہوا ہے 1 مہینہ پہلے، اور انہوں نے دوبارہ سے پوری اپلیکیشن دی ہے، جو نیا لائر ہے، اور اس اپلیکیشن کے اندر انہوں نے جو ایویڈنس تھا سپورٹنگ، جس کے اندر وہ ویڈیو اور باقی سارے معاملات تھے، وہ بھی ساتھ دے دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ساری بات ہے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر، کیسے جسٹس صدیقی صاحب کے وہ گھر گئے، انہیں جا کے انہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے یہ فیصلہ دے دیا، پھر اپنی مرضی کی بینچیں بنوائیں، پھر ججوں کی ویڈیوز نکال کے ان کو بلیک میل کیا، پھر اس بلیک میل کرنے کی وجہ سے پھر ہمارے خلاف ڈیسیجن لیے، یہ ساری بات جو ہے یہ تو اب بچے کو پاکستان میں معلوم ہے، یہ سارا کچھ کس نے کیا یہ بچے کو معلوم ہے، یہ جسٹس قیوم والے یہ ایکوزیشنز لگا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے دیکھیں نا جو کچھ آپ جسٹس کھوسا والے ہیں، آپ ثاقب نثار والے ہیں، یہ کچھ کمال ہے یار آپ لوگوں کا، شکر ہے آپ لوگوں کا آگے کا آواز بھیج رہا ہے دوسروں کو بول رہے ہیں، حضور چلے ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے، ثاقب نثار نے علیمہ باجی کو NRO دیا ہے، آپ اس کے اوپر معافی مانگے قوم سے، سارا پاکستان جانتا ہے اس بات کو، آپ کسی اور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ویڈیوز ہیں، الزام نہیں ہے، آپ کے پاس بھی ویڈیو ہے، وہ ادھر بھی ویڈیو ہے، آپ کے پاس بھی یہ کام کبھی نہیں کیا، شریف صاحب جو ان کے پاس بھی ویڈیو ہے، آپ کے الزامات لگائے جاؤ، الزامات لگائے جاؤ، پیپلز پارٹی نے یہ کام کبھی نہیں کیا، نہ ویڈیو بنائیے نہ ویڈیو بنائیے، بات کوئی پیچھے ثبوت چھوڑتے ہی نہیں ماشاءاللہ، یہ وہ ہے، چلو لیکن بات یہ تو مان گئے کہ یہ چور ہے، دوسروں کو چور بولتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایگریسو عفنان صاحب دوبارہ مریم صاحبہ کی
مریم صاحبہ کی ٹون ایگریسو ہے بہت زیادہ. بالکل جی ایگریسو ہے, اور ایگریسو ہی ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ 74 سال سے یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا نظام ہے, اس کے اندر جو ملک کی تباہ و بربادی ہوئی ہے, آج $1200 پر کیپیٹا پہ آ چکے ہیں. $1600 پہ ہم نے چھوڑا تھا 300 سال پہلے, آج $1200 پہ ہم آ چکے ہیں آلریڈی. اور وہ انہی کارناموں کی وجہ سے ہوئے ہے کہ ججوں کو برائب کرو, اپنا حکومتیں گراؤ, عمران خان جیسے لوگوں کو وزیر اعظم بناؤ تاکہ وہ آگے ایکسٹینشنیں دیں اور وہ آگے ملک کی تباہ و بربادی کریں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, عوام کو پتہ چلنا چاہیے. عدالتوں سے ریلیف مل گیا مریم صاحبہ کو, تو کوئی معترض تو نہیں ہوں گے. عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے اگر مریم صاحبہ کو, عدالت ہے, کون اس سے وہ اعتراض تو نہیں ہوگا. کل کہیں گے کہ جی استغفر اللہ, اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے, جب ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو واہ واہ واہ, تو جب ریلیف نہیں ملتا تو چیزیں. لاسٹ سینٹنس آگا صاحب, آپ بھی یہی کرتے ہیں آگا صاحب لاسٹ سینٹنس. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر ابراہیم بھائی کو یہ کروں کہ ابراہیم بھائی نے جو پروگرام کے شروع میں کہا 3 سال کیا 10 سال اور ان کو تھے, ان سے ہونا کچھ نہیں ہے. بات صاف ہے. افنان صاحب, آغا صاحب, ابراہیم خان صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.